अस्सलाम वालेकुम। ला इल्मी एक नेमत है, मगर सिर्फ तब तक जब तक वो फैलना ना शुरू हो जाए। एक वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में कोई ना कोई राय तो कायम हो चुकी होगी। टीनेजर्स का एक मजमुआ है, चंद लड़कियां उनमें से बाहर निकलती हैं, अपना हिजाब उतारती हैं, लहराती हैं और आग में फेंक देती हैं। यकीनन एक बहुत अनइस्लामिक, अनऑर्थोडॉक्स, गैर इस्लामी हरकत है और इनको इस चीज़ के ऊपर सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या हमने अपनी इस राय को मिन्तक की कसौटी में से गुजारा? क्या हम लोग राय कायम करने के काबिल भी थे? इन तमाम सवालात के जवाब के लिए हम लोग हर्मेन्यूटिक्स से पूछते हैं कि वो क्या कहती है। आसान अल्फाज में, हर्मेन्यूटिक्स इज़ द थ्योरी एंड मेथडोलॉजी ऑफ इंटरप्रिटेशन। ख्वाह वो इंटरप्रिटेशन किसी होली टेक्स्ट की हो, किसी फ़लसफ़े की हो, किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए हमें हर्मेन्यूटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। ये आर्ट और साइंस का एक बहुत खूबसूरत फ्यूजन है। इसका मोटा मोटा हिसाब ये है कि जब भी किसी चीज़ के बारे में आपने राय कायम करनी होती है, आपने उस चीज़ की तफसीर में जानना होता है, आपने उस चीज़ को इंटरप्रेट करना होता है, तो आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हो उसका एक जुज़्व देख रहे होते हो। आप पहले वो जुज़्व पढ़ते हो, फिर आप उसका बैकड्रॉप, उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हो, यानी कि कुल पढ़ते हो, और उसके बाद इस जुज़्व को और बाकी तमाम जितने भी जुज़्व हैं उन सब को मिलाकर पढ़ने पे, जो कि पूरा कुल बन जाता है, फिर आप इसको बार बार तकरार करते हो, इसकी बार बार रिपीटिशन करते हो, आप इसकी इटरेटिव रिफाइनमेंट करते हो, इसकी तत्हीर करते हो तकरारी तौर पर। तब जाकर आप उस चीज़ के बारे में एक राय कायम करने के काबिल होते हो। यानी ये वीडियो तो आप लोगों ने देख ली, आप लोगों ने राय भी कायम कर ली, लेकिन आप लोग ये वीडियो देखकर राय कायम नहीं कर सकते थे। आप ये भी राय कायम कर सकते थे कि ये एक जुज़्व है, इसका कुल क्या है, और उसके लिए मुझे तकरार करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे वक्त दरकार होगा, तब मैं एक राय कायम करने के काबिल हो जाऊंगा। यानी कि ये एक इंटरप्ले है बिटवीन पार्ट्स एंड होल, और इस चीज़ को आपने एक सर्कल बनाना है, यानी आपको उसे कॉन्स्टेंटली रिपीट करना है ताकि आप एक बेहतरीन और लॉजिकल मिन्तकी राय कायम कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो यही केस हम लेके चल रहे हैं, हमने इसका एक जुज़्व देखा, अब ये एक पार्ट है, हमें इसका होल देखना है। पार्ट के तौर पर आपको ये वीडियो भी दिखाई जा सकती थी, आपको पार्ट के तौर पर इसी मूवमेंट की एक और कोई और प्रोटेस्ट की वीडियो भी दिखाई जा सकती थी, आपको हुकूमती रद्द अमल भी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी जानिब से दिखाया जा सकता था, यानी एक जुज़्व दिखाया जा सकता था। जबकि बिग पिक्चर के अंदर आप पूरी की पूरी इरानियन सोसाइटी को पढ़ोगे, आप वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन के बारे में पढ़ोगे, आप विमेन राइट्स के बारे में वहाँ पर पढ़ोगे, आप आलमी सतह के ऊपर ह्यूमन राइट्स के जो भी इश्यूज़ हैं, और फिर उनको ईरान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ईरान के तनासुब के अंदर देखने की कोशिश करोगे। दिस इज़ द बिग पिक्चर। और उसके बाद आप फिर एक राय कायम करोगे, यानी आपने जुज़्व भी देखा, आपने कुल भी देखा, और आपने बार बार इन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने से गुजारा ताकि आप हर एक चीज़ को प्रोपोर्शनेटली अपनी अटेंशन दे सको, किसी एक जुज़्व को, किसी एक हिस्से को, किसी एक पार्ट को ज़्यादा अटेंशन ना दो ताकि आपका ओपिनियन बाइस्ड ना हो। इसको कहते हैं हर्मेन्यूटिक्स। तब जाकर आप कुछ इंटरप्रेट करने के काबिल होगे, किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन बनाने के काबिल होगे, इसके अलावा नहीं। कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमारा कुरान हमें क्या सिखाता है? आप लोगों ने हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा की कहानी तो बारहा सुनी होगी अलैहिमुस्सलाम। जब हज़रत खिज़र के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त देंगे,
تاکہ میں آپ سے علم سیکھ سکوں. جس کے جواب میں حضرت خضر ان کو منع فرما دیتے ہیں کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے، اس کے لیے صبر درکار ہے. اور حضرت موسیٰ ان کو کہتے ہیں کہ میں صبر کر لوں گا، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. پھر جب حضرت خضر کشتی کا تختہ اکھاڑ دیتے ہیں یا اس نوجوان بچے کو قتل کر دیتے ہیں، یا جن بستی والوں نے ان کو کھانا دینے سے منع کر دیا ہوتا ہے، ریفیوز کر دیا ہوتا ہے، ان کی دیوار کو جو گر رہی ہوتی ہے دوبارہ کھڑا کر لیتے ہیں بغیر کوئی معاوضہ لیے. ان تمام چیزوں میں حضرت موسیٰ حضرت خضر سے سوال کرتے ہیں، بلکہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا. پھر حضرت خضر تمام چیزوں کی ایکسپلینیشن حضرت موسیٰ کو دیتے ہیں، اینڈ اٹ اسٹارٹس ٹو میک سینس جب ان کو کانٹیکسٹ پتہ چلتا ہے کہ بچے کو اس لیے مار دیا کیونکہ اس کے والدین صالحین تھے اور بچہ بڑے ہو کے ان کے ناک میں دم کرتا، اور والدین اس کی اس تمام شرارتوں سے عاجز آ جاتے. یہ اللہ کا کرم تھا، بلیسنگ ان ڈسگائز. اسی طرح کشتی کا تختہ اس لیے اٹھایا، توڑ دیا، اکھاڑ دیا، تاکہ آگے ظالم بادشاہ ان سے وہ کشتی کانفسکیٹ نہ کر لے، کیونکہ کشتی فلاڈ ہوتی ہے، خراب کشتی ہے. اور وہ جو دیوار کھڑی کی جاتی ہے وہ اس لیے کھڑی کی جاتی ہے جبکہ بستی والوں نے تو ان کو کھانا دینے سے منع کر دیا ہوتا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ ایکسپیکٹ کرتے کہ ہمیں ان کے ساتھ جواباً کچھ اچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تمہیں کھانا تک نہیں دیا. اور یہ بات حضرت خضر بتاتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا وہ ان 2 بچوں کی جائیداد ان سے لے لیں گے جو جائیداد اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے مرنے سے پہلے دفن کر دی ہوتی ہے، خزانہ دفن کر دیا ہوتا ہے. تو جو بستی ہمیں کھانا تک نہیں دے رہی وہ ان بچوں کو ان کا حصہ کیسے دے گی؟ تو کانٹیکسٹ پڑھنے کے بعد آپ کا سارا اوپینین چینج ہو جاتا ہے. آپ کو قرآن نے یہ بات بتا دی ہے تو یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ڈینیل کانیمان نے اپنی کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو کے اندر 2 سسٹمز متعارف کرائے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم کچھ سوچتے ہیں. ہمارا دماغ کچھ سوچنا ہوتا ہے تو 2 سسٹمز کو یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے. پہلا سسٹم ہے فاسٹ تھنکنگ، یعنی کوئی بھی ہمارے پاس کوئی بھی خیال آیا، ہم نے جٹ سے اس کے بارے میں اندازہ لگایا اور جواب دے دیا، کوئی رائے قائم کر لی. ہمیں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل 7 6 آر، 9 8 آر. ہمیں یہ چیزیں آنی چاہیے تاکہ ہم روز مرہ کے اندر ہر کام کے اندر سوچنے نہ بیٹھ جائیں. تو فاسٹ تھنکنگ کی ضرورت ہے. کوئی چیز یہ ایموشنل ہو کے ہم سوچ لیتے ہیں وہ بھی فاسٹ تھنکنگ میں آتی ہے. جو شارٹ کٹس نمونکس ہم لوگ پڑھائیوں کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں وہ بھی فاسٹ تھنکنگ کے اندر آتے ہیں کہ ہمیں بار بار کسی چیز کو زیادہ نہ سوچنا پڑے اور ہم جلدی سے کنکلوژن کے اوپر پہنچیں، ہم جلدی سے جواب اخذ کر لیں. اس کو ہم کہتے ہیں فاسٹ تھنکنگ. اور یہ جو مینٹل شارٹ کٹس ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ہیورسٹکس. یہ لفظ میں بعد میں استعمال کروں گی تو اس کا مطلب ابھی سمجھ لیں. یعنی کہ ذہن پہ زور دیے بنا ہم کسی بھی چیز کا جواب اخذ کر لیں. ٹیبلز ہو گئے، نمونکس ہو گئے، یعنی کہ ہمیں ضرورت ہے فاسٹ تھنکنگ کی. پھر ایک ہوتی ہے سلو تھنکنگ، جس پہ ہم لوگ کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ نکالتے ہیں، ٹائم لگتا ہے. ڈیلیبریٹو تھنکنگ ہوتی ہے، ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے، لاجیکل تھنکنگ ہوتی ہے. کاز اینڈ افیکٹ دیکھتے ہیں، کرونالوجی دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ چیز ہوئی تھی، پھر یہ ہوئی تھی، پھر یہ ہوئی تھی، اس کے نتیجے کے اندر یہ چیز نکلی ہے. تو ہم ایک لاجک بنا رہے ہیں، کرونالوجیکلی ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے لیے سلو تھنکنگ اور فاسٹ تھنکنگ دونوں بہت ضروری ہیں. مگر ہم کرتے کیا ہیں تاکہ ہمیں ذہن پہ زور نہ دینا پڑے، ہم لوگ جہاں پر سلو تھنک کرنا ہوتا ہے وہاں پر بھی فاسٹ تھنک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایموشنل ہو کر، جذباتی ہو کر، کسی بھی ہیورسٹک کا سہارا لے کر کسی بھی چیز کی رائے پہ پہنچ جاتے ہیں. ایمس ٹوئرسکی اور ڈینیل کانیمان کا ایک جوائنٹ ورک ججمنٹ انڈر انسرٹنٹی، ہیورسٹکس اینڈ بائسز، اس میں وہ 3 طرح کے ہیورسٹکس کے بارے میں بتاتے ہیں. یعنی کہ جب آپ کو کسی واقعے کی مکمل آگاہی نہیں ہوگی تو پھر آپ پھر بھی کسی نہ کسی رائے کے اوپر پہنچ جاؤ گے، لیکن وہ رائے آپ کن بنیادوں کے اوپر قائم کر رہے ہو، یہ بنیادیں انہوں نے 3 طرح سے ڈیفائن کی ہیں. سب سے پہلے ریپرزینٹیونیس ہیورسٹک، پھر اویلیبلٹی ہیورسٹک، اور اس کے بعد اینکرنگ ہیورسٹک. سب سے پہلے جانتے ہیں ریپرزینٹیونیس ہیورسٹک کے بارے میں. یعنی کسی ایک واقعے کے بارے میں اس بنیاد پر اندازہ لگانا کہ اس واقعے کی مشابہت
کسی دوسرے واقعے کے ساتھ تھی. یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی لڑکی نے دوپٹہ اتارا یا دوپٹہ جلا دیا، یعنی کہ یہ تو ان آرتھوڈاکس ہے. تو آپ نے کسی ایسے واقعے کے ساتھ اس واقعے کو لنک کر دیا جن دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن آپ کے دماغ نے ان دونوں کو لنک کر لیا. سائیکولوجیکل ہے یہ، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. آپ کا قصور تب ہے جب آپ یہ جان چکے ہو اور پھر بھی آپ یہ کام کر رہے ہو. اب تو آپ جان چکے ہو، پھر بھی جب آپ یہ کام کر رہے ہو اور پھر اس کے اوپر اڑ بھی رہے ہو. یعنی کہ آپ کا دماغ اس طرح سے وائرڈ ہے کہ ایک واقعہ آپ کو پہلے کا پتہ ہے اور ایک واقعہ اب آپ کو پتہ چلا ہے. آپ ان دونوں کی اگر آپس میں بظاہر مشابہت نظر آ رہی ہے تو ان دونوں کو آپ لنک کر لو گے، ان کے کازیشن کو لنک کر لو گے کہ اس کا کاز یہ تھا جو مجھے آلریڈی پتہ ہے، جو ابھی مجھے اب پتہ چلا اس کا بھی کاز یقیناً یہی ہوگا. کسی نے اپنا دوپٹہ اتار لیا یا کسی نے دوپٹہ کرنے سے انکار کر لیا، حجاب کرنے سے انکار کر لیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان آرتھوڈاکس ہے. میں نے فلاں مووی میں دیکھا تھا، وہاں پر ان عورتوں کو اس طرح پریزنٹ کیا گیا تھا کہ جو دوپٹہ نہیں کرتی تھیں وہ ان اسلامک تھی، ان آرتھوڈاکس تھیں. تو یہ عورتیں بھی، یہ لڑکیاں بھی ویسی ہی ہیں. یعنی آپ نے ایک ہیورسٹک کا سہارا لیا، منطق کو چھوڑ دیا، راشنل ہو کے نہیں سوچا، لاجیکلی نہیں سوچا، ایک ہیورسٹک کا، ریپرزینٹیونیس ہیورسٹک کا سہارا لیا. یعنی کہ اس واقعے کی مشابہت دوسرے واقعے کے ساتھ تھی تو آپ نے دونوں کی کازیشن کو، دونوں کی وجوہات کو کوریلیٹ کر دیا جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا. دوسرا ہے اویلیبلٹی ہیورسٹک، یعنی کہ ایک واقعے کی فریکوینسی یا پریولنس کا اندازہ اس کے یاد کرنے میں آسانی کی بنیاد پہ لگانا. فار ایگزامپل جن واقعات کو یا جن پارٹس کو، جس جزو کو زیادہ میڈیا کوریج مل رہی ہے آپ کو یاد کرنے میں وہ آسانی ہوگی اور پھر آپ کو لگے گا کہ یہی چیز تو ہوتی آ رہی ہے. فار ایگزامپل آپ کو ماسا امینی کی ڈیتھ کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی، اس کی ڈیتھ پولیس کسٹڈی کے اندر ہوئی، آپ کو یہ بات تو نہیں دکھائی جائے گی، لیکن آپ کو وہ حجاب جلانے والے واقعات ضرور دکھائے جائیں گے، یا یہ لفظ اینٹی حجاب اینٹی حجاب اینٹی حجاب ضرور سنوایا جائے گا. جبکہ یہ موومنٹ حجاب کے اگینسٹ نہیں تھی، کمپلسری حجاب کے اگینسٹ تھی، کوئرژن کے اگینسٹ تھی، والنٹری حجاب کے اگینسٹ نہیں تھی. تو کسی ایک جزو کو ڈسپروپورشنیٹ میڈیا کوریج مل رہی ہے تاکہ وہ یاد کرنے میں، ریکال کرنے میں، میموریبل ہونے میں زیادہ سیلینٹ ہو، وہ چیز آپ کے دماغ میں زیادہ بیٹھ جائے. تو آپ کو لگے کہ اینٹی حجاب موومنٹ کا تو مطلب یہی ہے کہ ساری لڑکیاں آئیں اپنے حجاب جلا دیں. اس کو ہم کہتے ہیں اویلیبلٹی ہیورسٹک، کہ جو چیز آپ کو زیادہ دکھائی جائے گی آپ کے دماغ میں زیادہ بیٹھ جائے گی اور آپ پوری موومنٹ کو اس ایک چیز کی، اس ایک جزو کے لینس سے دیکھ رہے ہوگے کہ یہ جو ساری موومنٹ ہے اس کا مطلب ٹوٹل اتنا ہے کہ لڑکیاں آئیں اپنا حجاب جلا دیں. کہیں پر حالانکہ یہ جو پوری موومنٹ ہے وہ ایک طرح سے جو ایرانین تھیوکریٹک رجیم ہے، ٹوٹیلیٹیرین رجیم آف کلرکس ہے، اس کے اگینسٹ تھی. انہوں نے اپنے کنٹری کو اسلامک ریپبلک شو کرنے کے لیے نہ اسلام کی کائنڈنس کو دیکھا، نہ اسلام کے انصاف کو دیکھا، نہ ایکوٹی کو دیکھا، فیئرنس، کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا. اسلام از دا ریلیجن آف لو، امن، سلامتی کا ریلیجن. اس ریلیجن کو انہوں نے صرف میرلی ریڈیوس کر دیا کہ عورتیں حجاب کریں. عورتوں کے حجاب کرنے پر آپ نے اگر پوری ایک رجیم کو دکھانا ہے کہ ہم اسلامک ہیں تو اس میں آپ صرف عورتوں کے اوپر حجاب کی کمپلژن کر دو، مینڈیٹوری کر دو کہ اب حجاب سب نے کرنا ہے، زبردستی ڈنڈے کے زور پہ ڈاؤن دا بیرل آف اے گن کرنا ہے. تو اب آپ کو اویلیبلٹی ہیورسٹک کا مطلب سمجھ آئے ہوگا کہ ایک چیز حجاب جلانے والا واقعہ اتنی بار اس کو میڈیا کوریج ملے گی کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ پوری موومنٹ صرف اور صرف اس ایک واقعے کے اوپر مبنی ہے. اسی طرح کے سب لوگ اس کے اندر ٹوٹل کام ہی یہ کرتے ہیں. تیسرا ہیورسٹک جس کے بارے میں ایمس ٹویسکی اور ڈینیل کانمین ہمیں بتاتے ہیں وہ ہے اینکرنگ ہیورسٹک، یعنی کہ رائے قائم کرنے میں ابتدائی معلومات پر حد سے زیادہ انحصار کرنا. میں نے آپ کو بولا تھا نا کرونالوجیکلی چیزوں کو دیکھنا، لاجیکلی چیزوں کو دیکھنا. آپ صرف دیکھو کہ سب سے پہلے کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے نتیجے کے اندر یہ چیز ہوئی. پہلے
رضا شاہ پہلوی کو گرایا گیا، پھر ایک ٹوٹالیٹیرین تھیوکریٹک رجیم کو انسٹال کیا گیا، پھر اس کے بعد آپ نے ایک فساڈ آف چاسٹٹی دکھانے کی کوشش کی، پھر آپ نے عورتوں کے اگینسٹ جو کیا حجاب اور اس کے اوپر فلاگنگ وغیرہ وغیرہ. تو وہ سب کچھ آپ نے کرونالوجیکلی دیکھنا ہے، اسٹیپ وائز دیکھنا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز کس چیز کی بنیاد کے اوپر ہوئی، یہ کس کے نتیجے کے اندر ہوئی. جب آپ کو پہلے حجاب جلانے والی ویڈیو دکھا دی جائے گی تو اب آپ اس لینس سے ساری موومنٹ کو دیکھنا شروع کر دو گے. آپ کی ابتدائی معلومات آپ کو جہاں سے مل رہی ہوگی اس کا امپیکٹ آپ کی پوری رائے کے اوپر، پوری اوپینین فارمیشن کے اوپر ہوگا، اور آپ اس چیز سے بالا تر ہو جاؤ گے کہ حکومتی زیر کنٹرول ذرائع سے جو انفارمیشن، جو اطلاع آپ تک پہنچتی ہے وہ جانبدار ہو سکتی ہے، وہ بائسڈ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو پہلی خبر وہیں سے مل رہی ہے اور آپ نے ان تمام پچھلے ہیورسٹکس کا استعمال کیا، چاہے وہ اویلیبلٹی ہو، چاہے وہ ریپرزینٹیونیس ہو، چاہے وہ اینکرنگ ہو. تمام ہیورسٹکس کا استعمال کرنے کے بعد آپ نے ایک فلاڈ قسم کا اوپینین رکھ دیا، اور وہ اوپینین آپ نے سب کے سامنے سرکولیٹ بھی کرنا شروع کر دیا. تو پوری بات کا مدعا یہ ہوا کہ جب آپ کے پاس کانٹیکسٹ نہیں ہوتا، آپ کو پس منظر سیاق و سباق نہیں پتہ ہوتے، تو آپ ریلائی کر رہے ہوتے ہیورسٹکس کے اوپر، اور آپ نے یہ تمام ہیورسٹکس لگا کر ایک اتنی بڑی موومنٹ کو ان آرتھوڈاکس، ان اسلامک ڈکلیئر کر دیا، جس کی وجہ سے مس انٹرپریٹیشن، پولرائزیشن، اسٹیریوٹائپنگ اینڈ اوور سمپلیفیکیشن آف کمپلیکس ایشوز نتیجتاً آپ کے سامنے آتی ہیں. بات اگر چل ہی رہی ہے تو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں. 2000 سے پہلے 50% لوگ کمپلسری حجاب کی فیور کے اندر تھے کہ کمپلسری حجاب ہونا چاہیے، جبکہ 2016 تک یہ پرسنٹیج 50 سے 23% تک ڈراپ کر جاتی ہے، اور 2024 تک صرف اور صرف 16% لوگ ہیں جو کمپلسری حجاب کی فیور میں بات کر رہے ہیں. جبکہ ایک اور بہت دلچسپ پہلو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ 2003 سے 2015 تک ایران کے اندر والنٹری حجاب کی سپورٹ 38% سے 78% تک انکریز کر جاتی ہے. یعنی کہ حجاب کے خلاف آوازیں نہیں اٹھ رہی، کمپلژن، کوئرژن کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. والنٹری حجاب کو سپورٹ کرنے والے بہت سے لوگ آ گئے. رضا شاہ پہلوی کے دور کے اندر حجاب کو ریموو کرنے میں جتنا رش دکھایا گیا، ایگزیکٹلی وہی رش یہاں پر حجاب کو امپوز کرنے میں لگا دیا گیا. یعنی کہ شخصی آزادی عورتوں کو نہ تب دی گئی نہ وہ اب دی جا رہی ہے. تو انہوں نے عورتوں کے حجاب نہ کرنے پر سزائیں بھی مختص کر کے آپ کو دے دیں. یعنی آپ پہ $20 فائن ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کو 10 دن سے لے کر 2 ماہ تک جیل میں قید کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. جب بھی حجاب نہ کیا ہو تو اس چیز کو پبلک انڈیسنسی کے چارجز کے ساتھ کانفلیٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ماسا امینی جیسے کیسز جنم لیتے ہیں. یعنی کہ یہ تو سینسرشپ کی ایک ٹائپ ہے، کوئرژن ہے. اسلام خطرے میں نہیں ہے، خطرے میں ان کی حکومتیں ہیں. خطرہ ہے زرداروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو، صدیوں کے بیماروں کو. خطرے میں اسلام نہیں. جو بیٹھا ہے صفے ماتم بچھائے مرگ ظلمت پر، وہ نوحہ گر ہے خطرے میں، وہ دانشور ہے خطرے میں. اگر تشویش لاحق ہے تو سلطانوں کو لاحق ہے. نہ تیرا گھر ہے خطرے میں، نہ میرا گھر ہے خطرے میں. شکریہ.